अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नाज़रीन व सामीन, मैं हूँ शाहिद चिश्ती। ये मुर्शिद खाने और पीर खाने ये क्या है? और मैं सोच रहा था कि लोग वहाँ जाकर अपने मन की तशनगी को बुझाते हैं और बहुत सारी आरज़ुएँ ख्वाहिशात लेके जाते हैं और दुआएं करते हैं, और अल्लाह पाक उनके वसीले से दुआएं कबूल भी करता है, क्योंकि अल्लाह के वो नेक व मुकर्रब बंदे हैं। और जो लोग वहाँ जाते हैं, असल में ये पीर खाने ये शफा याबी का मज़हर है। यहाँ से रूहानी और जिस्मानी बीमारियों का भी इलाज होता है। एक दफ़ा मैं सोच रहा था कि ये मुर्शिद खाने, पीर खाने ये ऐसे हैं जैसे पनघट होता है। पनघट तो आप जानते ही हैं, जहाँ से लोग पानी भर भर के लाया करते थे। और पनघट क्या होता था, वहाँ कोई पलीत है तो उसने वहाँ जाके वज़ू करके अपनी पलीती को धोना है, तो वहाँ पनघट पे जाके अपनी पलीती को धोता था। कोई प्यासा होता था तो प्यास बुझाने के लिए, सैराबी के लिए वो वहाँ पानी पीने जाता था। किसी के मन मैले हो जाते थे, कपड़े मैले हो जाते थे, तो क्या करता था, वो वहाँ जाकर अपने कपड़ों को धोता था। यानी वो गोया का धोबी घाट का काम भी पनघट करता है। और वहाँ जाकर लोग अपनी ज़रूरत के लिए पानी भरकर भी लाते थे। अलगरज वहाँ जानवर, इंसान, परिंदे, हर कोई वहाँ जाके अपनी प्यास बुझाता था। उस पानी के अंदर अल्लाह ने ताकत रखी है। अल्लाह फरमाता है, ये जो पानी मैं उतारता हूँ बारिश की सूरत में, ये मुर्दा ज़मीनों को ज़िंदा कर देता है, हरियाली कर देता है। हर जगह हरा 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 हरियाली ही हो जाती है, सरसब्ज़ व शादाब हो जाते हैं पौधे, दरख्त, सरजमीन, हर चीज़। ये ज़िंदगी देता है, तरोताज़गी देता है पानी। और इसी तरह मुर्शिद खाने होते हैं, पीर खाने होते हैं। वो क्या करते हैं, एक शेर है, भीखा मुर्शिद ऐसा चाहिए जो लोहे जैसा हो। भीखा मुर्शिद ऐसा चाहिए जो लोहे जैसा हो, और जन्म जन्म के पोतड़े पल में सिटे धो। वो ऐसा धोबी मिल जाए जो आपके कपड़े धो दे और कपड़ों के अंदर से मैल कुचैल निकाल दे। आप उसको कपड़े देंगे। धोबी क्या करता है कि पहले वो कपड़े जो इकट्ठे लेके आता है उसको अलग अलग करता है, सफ़ेद वाले अलग कर देता है और रंगीन कपड़ों को अलग कर देता है। अब सफ़ेद वालों में से भी जो स्नो वाइट हैं उनको अलग कर देता है, और जो कलर कपड़े हैं उनमें से भी ऐसे कलर कपड़े जो लाइट कलर हैं उनको अलग कर देता है और डार्क को अलग कर देता है। फिर उनको जो बहुत ज़्यादा मैले कुचैले हैं उनको फिर वो केमिकल वगैरह डाल के उसको धोता है, साफ़ करता है, और वो पटके के ऊपर पटका मारता है जिससे कपड़ा धुलता है, जिससे उसके अंदर से मैल बाहर निकलती है। ये रूहानी शिफा खाने क्या हैं? यही तो हैं
کہ مرشد ایسا چاہیے جو لوہے جیسا ہو اور جنم جنم کے پوتڑے پل میں سٹے دھو۔ وہ جو انسان اپنی طرف سے میل اور کچیل لے کے جاتا ہے مرشد کی بارگاہ میں، تو پھر وہ دیکھ لیتے ہیں، اہل نظر ہوتے ہیں کہ اس کو کتنا کیمیکل چاہیے، مقدار کم چاہیے یا یہ اس کو مقدار زیادہ لگے گی، تو یہ اس وقت اس کا من دھلے گا۔ بعض پہلے ہی اتنے صاف ہوتے ہیں، اتنے پاکیزہ ہوتے ہیں، ان کے اذہان و قلوب کے اندر اللہ رچا بسا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر مرشد کو محنت کم کرنا پڑتی ہے۔ اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو ہماری طرح دنیا دار ہیں اور دنیا کے اندر مست ہیں، جب وہ جاتے ہیں تو مرشد کو ان کو صفائی کے لیے زیادہ توجہ کرنی پڑتی ہے، ان کے اوپر زیادہ کیمیکل استعمال کرنے پڑتے ہیں، یعنی ان کو ذکر اذکار زیادہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ جتنا ذکر کریں گے اس کی حلاوت سے، اس کے چاشنی سے، تو وہ ان کو فائدہ ملے گا۔ بعضوں کو بہت کم فائدہ ملتا ہے۔ اب عام سننے میں آتا ہے کہ جی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں چور آیا، آپ نے اسے کتب کر دیا۔ اور اللہ کے نیک بندو، وہ اسی وقت کتب نہیں ہوتا بلکہ وہ کتبیت کے درجے تک منازل طے کر چکا تھا۔ آپ نے صرف اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھا تو اس کو آگے ترقی دے دی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بنتی لوگوں کی تقدیر دیکھی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ مرشد بہتر جانتا ہے کہ کس کو کتنا ذکر ضروری ہے اور کس کو کتنا ذکر سے روحانی یا جسمانی شفا مل جائے گی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہیں، تو ان میں صحابہ کوئی بھی صحابی آیا بیماری کے عالم میں، روحانی یا جسمانی بیماری، تو آپ کی بارگاہ میں پیش ہوا، آپ نے قرآن سے اس کو وظیفہ بتایا یا خود آپ نے طب نبوی جو ہے اس میں سے کوئی اس کو نسخہ بتایا، تو بعضوں کو اسی وقت شفا مل گئی ایٹ اسپاٹ، اور بعضوں کو کافی دیر بعد ملی، لیکن شفا ضرور ملی، کیونکہ نبی کی سنت میں اور قرآن کی عظمت میں شفا ہی شفا ہے، عظمتیں ہی عظمتیں ہیں، اور روحانی بیماریاں، جسمانی بیماریاں، اعتقادی، نظریاتی، ہر طرح کی بیماریوں کا مظہر ہے۔ اب جس کے اندر دین مصطفیٰ کی، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حب اور محبت زیادہ تھی، اس کو اتنی جلد شفا مل گئی، اس کے اسی وقت من دھل گیا، اور جس کو جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے جتنی محبت آستہ تھی، کم تھی، اس کو ذرا دیر بعد اس کو شفا ملی۔ یہ انسان کے اندر باطن جب جاگ اٹھتا ہے، باطن کے اندر نبی کا عشق، نبی کی حب جب پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر یہ یاد رکھیں دنیا کی کوئی طاقت اس حب کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی دنیا کا عشق اس عشق کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیا ہوتا ہے کہ انسان نے وہ دیکھ لیا ہوتا ہے جو اوروں نے نہیں دیکھا۔ یہ مناظرہ جو ہے یہ کون کرتے ہیں؟ مناظرہ جنہوں نے نہیں دیکھا ہوتا وہ کرتے ہیں، جنہوں نے نبی کو دیکھا ہے ان کو مناظرے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہوا ہے۔ اب دو آدمی لڑ رہے ہوں، جھگڑ رہے ہوں کہ پردے کے پیچھے دو شیر ہیں، ایک کہتا ہے کہ ایک شیر کی دو ٹانگیں ہیں، ایک کہتا ہے چار ہیں، ایک کہتا ہے دو دمیں ہیں، وہ کہتا ہے ایک ہے، جھگڑ رہے ہیں۔ اسی اثناء میں پردہ جو ہے وہ نیچے گر جائے یا ہٹا دیا جائے، کیا دونوں لڑیں گے، جھگڑیں گے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ ان کے سامنے حقیقت آ گئی ہے۔ اولیاء اللہ مناظرہ نہیں کرتے، انہوں نے دیکھا ہوتا ہے
اور جنہوں نے نہیں دیکھا مناظرہ وہی کر۔ عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عقل محو تماشا ہے لب بام، ابھی تک عقل جو ہے وہ سوچ میں پڑی ہے۔ مرشد خانے سے شفائیں ملتی ہیں، لیکن ذرا صبر اور حوصلے سے، اپنی نسبتوں کو پختہ رکھنے سے، اپنی نسبتوں کو مرشد خانے کے مرشد سے اور وہاں کے دور و دیوار سے محبت رکھتے ہوئے، یہی پریکٹیکل جو ہم یہاں کرتے ہیں اپنے مرشد خانے کے جا کے، یہی پریکٹیکل اس سے اعلیٰ و عرفہ جب ہم مکہ شریف جاتے ہیں یا مدینہ شریف جاتے ہیں تو وہاں جا کرتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس دنیا جہان کا بڑا زبردست مقناطیس ہے، جو بھی عشق رکھتا ہے وہ ادھر کشاں دوڑا جاتا ہے، اور ادھر حب نبوی میں وہ مرا جاتا ہے، عشق رسالت مآب میں وہ ڈوبا جاتا ہے، ادھر بھاگتا جاتا ہے عشق کی وجہ سے۔ دیکھیں ایک مقناطیس لے لیں، اب مقناطیس لے لیا، اب آپ نے اس کے قریب، اس کی ایک رینج ہے، اس نے اس رینج کے اندر جو لوہا آئے گا اس کو اس نے کھینچ لینا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ وہ جو لوہا اس نے کھینچنا ہے وہ لوہا ہی ہوگا، اگر لکڑ کر دیں تو کیا لکڑ کو مقناطیس کھینچ لے گا؟ قریب کر دیں اور قریب کر دیں، اس کے ساتھ جوڑ دیں، کیا لوہا لکڑ کو کھینچ لے گا؟ نہیں۔ مقناطیس لوہے کو کھینچے گا، وہ بھی اس صورت جب اس کی رینج میں ہوگا۔ جب ہم اللہ اولیاء کی رینج سے باہر ہوتے ہیں تو ہم ان کے فیض سے کیسے جلد فیض یاب ہو سکتے ہیں؟ ہم ان کے قریب ہوں، لیکن اپنا وصف بھی تو لوہے جیسا پیدا کر لے، وہ تو مقناطیس ہیں ہی، اپنا وصف بھی لوہے جیسا پیدا کر لے۔ جب وہ لوہے جیسا وصف اس کے اندر پیدا ہو جائے گا تو مقناطیس خود کھینچ لے گا۔ یعنی ظاہراً ذکر اذکار، نمازیں، روزہ، یہ ساری چیزیں، نیکیاں، یہ سارے حقوق العباد، یہ ساری چیزیں جب انسان اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے اور ہر کسی کا سکھ میں شامل ہوتا ہے، دکھ میں شریک ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو تبدیل کریں گے تو مرشد خانے سے فیض یابی ہوگی۔ فیض ملے گا اسی وقت جب اپنے آپ کو آپ بدلیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے بھی اور اللہ کے دربار سے بھی انسان کو اسی وقت فیض ملتا ہے جب انسان اس کے بتائے ہوئے قوانین، اس کے بتائے ہوئے اصول، اس کے بتائے ہوئے ہدایت نامہ اس پر عمل کرتا ہے، اور اس وقت انسان مسجود ملائکہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب وہ دنیا میں رہ کے، دنیا کا مکین ہو کے عرش بری والے سے تعلق جوڑ لے گا۔ اونچا اونچا سب چلیں، نیچا چلے نہ کو، نیچا بھیکھا وہ چلے جو اونچے گھر کا ہو۔ بھلا ہوا ہم نیچ بہے اور ہر کو کیا سلام، گر نہ ہوتے نیچ کے ہمیں تو کاہے کو ملتا رام۔ اپنے آپ کو بدلیں گے، اپنے آپ کو ٹٹولیں اندر، من کے اندر، آپ کیا ہیں، کہاں ہیں۔ بھیکھا بھوکھا کوئی نہیں، ہر کی گٹھڑی لال، یہ گٹھڑی ہے انسان۔ بھیکھا بھوکھا کوئی نہیں، ہر کی گٹھڑی لال، وہ گرا کھولن نہ جان دے، بے سود پہ کنگال ہیں، بے سود پڑے ہوئے ہیں، من کی گرہ ہی نہیں کھولنی ہے۔ علامہ کیا کہتے ہیں؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ سے، تو کسی کا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی۔ جب تک یہ اپنے من کے اندر ڈوبتا نہیں ہے، اس کو تلاش یا جستجو یا خبر گیری یا اس کی رہنمائی کے لیے کسی نے کوئی رستہ نہیں دینا، اس نے خود تلاش کرنا ہے
وما علینا الا البلاغ۔